मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को एक पड़ोसी बादशाह की तरफ से बहुत कीमती और उम्दा कपड़ा तोहफे में दिया गया। वो कपड़ा बहुत कीमती होने के साथ साथ बहुत नरम और मुलायमदार और उसकी रंगत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत पसंद आ गई। सुल्तान ने अपने एक वज़ीर को हुक्म दिया कि मेरे शाही दर्जी को मेरे दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया जाए। चंद लम्हों के बाद शाही दर्जी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने हाजिर हुआ। सुल्तान ने दर्जी वो कपड़ा सामने रखा और कहा, इस कपड़े से मेरा लिबास तैयार करो। ये सुनकर उस दर्जी ने कपड़े को देखा और कपड़े की नाप ली और उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की नाप ली तो उसने फरमाया, हजूर ये कपड़ा आपके लिबास बनाने के लिए काफ़ी नहीं है, लिहाजा इससे मैं आपका लिबास तैयार नहीं कर सकता। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हो गए कि इतना कीमती और उम्दा कपड़ा जब तोहफे में दिया गया तो उससे एक लिबास क्यों तैयार नहीं हो सकता। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को थोड़ा अपने उस दोस्त पर गुस्सा आया जिसने आपको लिबास तोहफे में दिया। लेकिन फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि जाकर फ़लाँ बाज़ार में ये ऐलान कर दो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का लिबास तैयार करना है। जो सुल्तान का लिबास तैयार कर सकता है और जिसमें ये अहलियत है वो सुल्तान के दरबार में हाजिर हो जाए। चंद लम्हे गुजरे कि एक दर्जी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और फरमाया, हजूर मैं उस कपड़े से आपका लिबास तैयार कर सकता हूँ। उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का नाप लिया और कहा, हजूर ये कपड़ा आपके लिबास के लिए काफ़ी है। चंद दिनों के बाद वो दर्जी गया और सुल्तान के लिए एक उम्दा लिबास तैयार करके ले आया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को वो लिबास बहुत पसंद आया। वह गुजरता रहा। एक दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सल्तनत की सैर व तफरीह को निकले तो अचानक सुल्तान की नज़र एक बच्चे पर पड़ी जिसने उसी रंग के कपड़े का लिबास पहना हुआ था। सुल्तान ने हुक्म दिया कि मालूम करो कि आखिर ये किसका बच्चा है जिसने मेरे लिबास जैसे कपड़े का लिबास पहना हुआ है। मालूम करने पर पता चला कि ये उसी दर्जी का बेटा है जिसने सुल्तान को लिबास तैयार करके दिया था। सुल्तान ने उसे दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। अगले दिन वो सुल्तान की अदालत में हाजिर हुआ। सुल्तान ने उससे पूछा कि तुमने मेरे जैसे लिबास वाले कपड़े जितना उम्दा और नायाब और कीमती कपड़ा कहाँ से हासिल किया। तो जब उसने जवाब दिया, उस जवाब ने सुल्तान को हैरान कर दिया। उसने कहा, हजूर मेरी इतनी कहाँ औकात कि मैं इतना महंगा और उम्दा कपड़ा खरीद सकूं। सुल्तान ने कहा, फिर ये कपड़ा तुमने कहाँ से लिया। तो उसने कहा, हजूर मैंने ये कपड़ा आपके लिबास से ही जो बचा था उससे अपने बेटे का लिबास बनाया। ये सुनकर सुल्तान बड़ा हैरान हुआ और कहा कि मैंने जब अपने शाही दर्जी को बुलाया तो उसने कहा कि हजूर ये कपड़ा आपके लिबास के लिए नाकाफ़ी है, तो तुमने आखिर मेरे लिबास के अलावा भी अपने बेटे के लिबास कैसे तैयार कर लिया। मुझे तुम्हारी महारत पर बहुत हैरत है। उसने कहा, हजूर मैंने इसमें कोई महारत नहीं दिखाई, ये तो आपके लिबास से ज़्यादा कपड़ा था और जब कपड़ा बच गया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बेटे के लिए इससे अच्छा लिबास तैयार कर सकूं। मेरे बेटे ने सारी ज़िंदगी फटे पुराने कपड़े पहने, मेरे पास इतनी रकम नहीं होती कि मैं उसको नया कपड़ा दिलवा सकूं। हजूर इसलिए मैंने आपके लिबास से वो कपड़ा तैयार किया और अगर आप इसे गुस्ताखी समझें तो मुझे माफ़ कर दें। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा हैरान हो गए और अपने खजानची को हुक्म दिया कि इस दर्जी को 100 सोने के सिक्के की थैली दी जाए। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको कहा, इस रकम से तुम अपने बेटे के अच्छे कपड़े खरीदो और अपने लिए और अपने बच्चों का अच्छा लिबास खरीदो और अपने कारोबार को मज़ीद तरक्की दो। उस दर्जी ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चला गया। अगले दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने शाही दर्जी को अपने पास बुलाया और कहा, चंद दिन पहले मैंने तेरे सामने एक कपड़ा रखा था जो कि मुझे अपने करीबी दोस्त की तरफ से
تحفے میں ملا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس سے تم میرا لباس تیار کرو، لیکن تم نے کہا تھا کہ یہ کپڑا ناکافی ہے، اور اسی کپڑے سے فلاں بازار میں موجود درزی نے نہ صرف میرا لباس تیار کیا بلکہ اپنے بیٹے کا بھی لباس تیار کیا۔ تو یہ سن کر وہ نوجوان سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے درزی کو کہا، کیا میں اس کو حکم عدولی سمجھوں یا اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے؟ تو وہ نوجوان رونے لگا اور کہا، حضور آپ مجھے معاف کر دیں، یہ سب کچھ کرنے پر میں مجبور ہو گیا تھا۔ سلطان نے کہا، بتاؤ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور ایک دن میں کپڑے میں استعمال ہونے والا دھاگا خریدنے کے لیے بازار گیا، تو میں جب اس درزی کی دکان کے پاس سے گزرا تو اس کا بیٹا ایک وزیر کے لباس کو جو اس کے باپ کے پاس سلنے کے لیے آیا ہوا تھا ہاتھ لگا کر اپنے بابا سے کہہ رہا تھا، بابا اس طرح کا لباس تو قسمت والے پہنتے ہیں، کیا کبھی میں بھی اس طرح کا لباس پہن سکوں گا؟ تو اس کے باپ نے کہا، بیٹا یہ لباس جتنا مہنگا ہے اتنا میری ساری زندگی کی کمائی نہیں، یہ تو نصیبوں والے لباس پہنتے ہیں۔ مجھے اس کے بچے کی باتوں پر بہت ترس آیا اور میں نے اس دن اس لیے منع کر دیا تھا، اور میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اس لباس کو بنانے سے انکار کیا تو یہ سلطان کی حکم عدولی ہوگی، اور اس لیے میں نے یہ وجہ بتائی کہ یہ کپڑا لباس تیار کرنے کے لیے ناکافی ہے، اور میں جانتا تھا کہ حضور آپ جیسا لباس پہنتے ہیں اس طرح کا لباس صرف وہی درزی ہی بنا سکتا ہے، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہ لباس سے کپڑا آپ کے لباس سے زیادہ ہے، اور وہ بچ جانے والے کپڑے سے اپنے اس معصوم بیٹے کا لباس تیار کر سکے گا، حضور اس لیے میں نے کپڑا ناکافی ہونے کا بہانہ بنایا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور کہا، اے نوجوان، یہ بات تم جانتے تھے کہ لباس پسند آنے کی صورت میں تجھے اچھا خاصا انعام دیتا، لیکن تم نے اپنے انعام کی طرف نہیں دیکھا اور اس غریب درزی کے بچے کی خواہش کی طرف دیکھا۔ مجھے تمہاری ادا بہت پسند آئی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس لباس کی جتنی مزدوری بنتی ہے اس کے 10 گنا اس درزی کو مزدوری دی جائے، تاکہ یہ رحم دلی اس کے دل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے۔ اور وہ درزی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت خوش ہوا، اور آپ کی اس رحم دلی کو دیکھ کر وہ سلطان سے انعام لے کر وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس لباس کو جہاں بھی پہن کر جاتے بڑے بڑے بادشاہ دیکھ کر حیران ہو جاتے کہ آخر اس لباس کو اتنا ماہر درزی بنانے والا کون ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس درزی کا نام بتاتے، تو اسی طرح لوگ سن کر اس درزی کے پاس آنے لگے، اور چند سالوں کے بعد وہ درزی جس کے پاس اپنے بیٹے کو کپڑے دلانے کے لیے رقم نہیں تھی، اس درزی کے پاس بڑے بڑے بادشاہوں، وزیروں، حتیٰ کہ سلطان کے سپہ سالاروں کے لباس تیار ہونے لگے، اور اس سلطان کے شاہی درزی کی وجہ سے اس غریب درزی کی زندگی بدل گئی۔ وقت گزرتا رہا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات دن بدن جاری تھی۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ رینالڈ کو شکست دینے کے لیے اپنا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کو لے کر روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے لشکر کے پڑاؤ کے لیے جگہ کا پہلے سے تعین کیا ہوا تھا۔ وہ جگہ پہاڑیوں کے قریب ایک وادی میں تھی، وہ کافی کھلی جگہ تھی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر وہاں آسانی سے پڑاؤ کر سکتا تھا۔ لشکر اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ جب وہ لشکر اس وادی میں پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عام آدمی کا لباس پہن کر ارد گرد کی جگہ کا معائنہ کرنے کے لیے چلے گئے، تاکہ ارد گرد کے خطرے کو جانچ سکیں، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہر کام کو اپنے ہاتھوں سے سر انجام دینے کو ترجیح دیتے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس پہاڑی کی دوسری طرف گئے تو اچانک سلطان کی نظر ایک پہاڑ کی چوٹی پر پڑی۔ وہاں سلطان نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اس چوٹی سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تیر کمان میں ڈالا اور اس تیر اس بوڑھی عورت کی طرف چلا دیا۔ وہ تیر اس بوڑھی عورت کے بالکل قریب گزرا، ایک درخت میں جا لگا۔ جب اس بوڑھی عورت نے تیر کو اپنے قریب سے گزرتا دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئی، اور اس کا دھیان اس تیر کی طرف جانے لگا کہ یہ تیر کس نے چلایا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچ چکے تھے۔
سلطان نے اس بوڑھی عورت کو کہا، اماں جی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ تیر میں نے چلایا تھا اس لیے کہ تم خودکشی کرنے سے رک جاؤ۔ وہ بوڑھی عورت رونے لگی اور کہا کہ جس زندگی کے لیے تم نے مجھے بچایا ہے اس سے مر جانا ہی بہتر ہے۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ بوڑھی اماں آخر آپ اس عمر میں حرام کی موت کیوں مرنا چاہتی ہیں؟ آخر تمہیں ایسی کیا پریشانی لاحق ہوئی؟ اس نے ایک طرف اشارہ کیا تو سلطان نے دیکھا کہ ایک آبادی نظر آئی۔ اس نے بتایا، حضور یہ ہمارا گاؤں ہے اور ہمارے گاؤں کے پاس سے ہی ایک بہت بڑا دریا گزر کر جاتا ہے۔ گاؤں کے لیے اس دریا کے پانی سے ہی اپنا کھیتی باڑی کرتے ہیں، اس دریا کے پانی کو پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ ہمارے گاؤں میں ایک چھوٹا سا کارخانہ بنا ہوا ہے جس میں قالین اور کپڑے تیار کیے جاتے ہیں، اور اس میں اس گاؤں کی ساری خواتین کام کرتی ہیں۔ اس گاؤں میں بھی اسی دریا کا پانی ہی استعمال ہوتا ہے حضور، لیکن اس دریا کی ایک سب سے بری عادت ہے کہ ہر ایک سال کے بعد وہ دریا خشک ہو جاتا ہے، اور اگر اس سال کے شروع میں اس دریا میں ایک لڑکی کی قربانی نہ دی جائے تو وہ دریا پھر اگلے سال نہیں بہتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بوڑھی عورت کی باتوں میں تجسس ہونے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت سے کہا، اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ مجھے یہ سارا ماجرا تفصیل سے سنائیں۔ اس نے کہا، بیٹا یہ کئی سالوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ ہر سال ہمارے گاؤں کے لوگ گاؤں میں ایک بھیڑیا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ بھیڑیا گاؤں والوں سے خوفزدہ ہو کر جب بھاگتا ہے اور جس گھر میں جا کر وہ پناہ لیتا ہے اسی گھر سے ایک نوجوان کنواری لڑکی کو دلہن کی طرح تیار کر کے جنگل کے قریب دریا کے اوپر بنی ہوئی ایک پل کے نیچے بٹھا دیا جاتا ہے، اور رات کو وہ دریا اس لڑکی کو نگل جاتا ہے، اور چند دن بعد پھر سے وہ دریا بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی اماں کو کہا، اماں جی آپ کی خودکشی کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو اس نے کہا، اے مسافر، اس سال اس دریا کی خاطر جس لڑکی کو بلی دی جانے والی ہے وہ کوئی اور لڑکی نہیں بلکہ میری اکلوتی بیٹی ہے، جس کو میں نے بچپن ہی سے اس کے بابا کی وفات کے بعد ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہو گئے، اور اب نہ صرف سلطان کو بوڑھی اماں کی باتوں میں تجسس ہونے لگا بلکہ سلطان کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھی اماں کو کہا کہ تمہاری بیٹی کو کب وہ لوگ اس پل کے نیچے بٹھانے کے لیے جائیں گے؟ تو اس نے کہا، اے مسافر، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دلہن بنا کر اپنی جھونپڑی میں بٹھا کر میں وہاں سے بھاگ گئی، مجھ سے یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا، اب تک تو انہوں نے میری بیٹی کو وہاں پر بٹھا دیا ہوگا۔ اب سورج ڈھلنے والا ہے، رات ہوتے ہی وہ دریا میری بیٹی کو نگل جائے گا، اور میں اپنی اکلوتی بیٹی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھی عورت کو کہا، جب تک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہے تمہاری بیٹی کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ جب اس بوڑھی عورت نے سنا کہ یہ آدمی کوئی مسافر نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے تو وہ بڑی حیران ہو گئی اور سلطان کے قدموں میں گر گئی اور کہا، حضور آپ میری بیٹی کو بچا لیں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں گواہی دوں گی کہ اے میرے مالک، میرے سلطان نے بے شک سلطان ہونے کا حق ادا کیا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اماں جان شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو میرا فرض ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھی اماں کو گھوڑے پر بٹھایا اور اس پل کے ساتھ پہنچ گیا۔ سلطان نے چھپ کر دیکھا تو گاؤں والے اس بوڑھی عورت کی بیٹی کو اس پل کے نیچے بٹھا کر جا رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کو کہا، اماں جان ہم یہاں چھپ کر آج کی رات دیکھیں گے کہ آخر جب گاؤں والے اس لڑکی کو یہاں بٹھاتے ہیں آخر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میرا یقین ہے کہ کوئی دریا کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرتا، وہ اللہ کے حکم پر چلتا ہے اور اللہ کے حکم پر بند ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور راز چھپا ہوا ہے۔ یہ سن کر اس بوڑھی عورت نے کہا، حضور یہ کوئی خیال نہیں بلکہ حقیقت ہے، اور کئی 100 سالوں سے اسی طرح گاؤں والے بلی دیتے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، آج کی رات پتہ چل جائے گا کہ آخر کیا ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چھپ کر دیکھنے لگے کہ آخر کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو اچانک 2 آدمی جو کہ شکل سے جنگلی لگ رہے تھے، ان کے ہاتھ میں شمع تھی، وہ پل کے نیچے آئے، ڈراؤنی آواز کے ساتھ انہوں نے لڑکی کو بے ہوش کیا اور اس کے بعد اس ڈولی کو اٹھا کر اسی خشک دریا کے اندر چلنا شروع ہو گئے۔ سلطان نے بوڑھی اماں کو کہا،
میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ کوئی جادوئی دریا نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے۔ بوڑھی عورت چیخنے لگی، حضور یہ میری بیٹی کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ سلطان نے کہا، اماں جان اگر آپ اپنی بیٹی کو زندہ دیکھنا چاہتی ہیں تو تھوڑی دیر صبر کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کو اپنے ساتھ لیا اور ان دو آدمیوں کا پیچھا کرنے لگے جو اس لڑکی کو لے کر جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے جسم پر پتے باندھے ہوئے تھے، ان کی شکل سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جنگلی انسان ہیں، ان کا اس حقیقی دنیا سے کوئی واسطہ نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کا پیچھا کرتے کرتے جا رہے تھے اور وہ آگے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ آدمی جنگل کے بیچ میں جا پہنچے اور جا کر انہوں نے لڑکی کو بٹھا دیا۔ جیسے انہوں نے لڑکی کو بٹھایا تو اس لڑکی کے ارد گرد بہت سارے جنگلی آدمی اکٹھے ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ لڑکی تو پچھلی کئی لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت ہے، ہم اس کے جسم سے آج رات لطف اٹھائیں گے اور جب تک یہ زندہ رہے گی اس کے جسم سے لطف اٹھاتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد سلطان جیسے نے دیکھا تو بوڑھی کو کہا کہ جس لڑکی کی تم دریا کو بلی سمجھ کر دیتے تھے وہ کوئی بلی نہیں تھی، بلکہ یہ جنگلی لوگ ہی تمہیں بے وقوف بنا رہے تھے۔ اتنے میں ان قبیلے کے جنگلی لوگوں نے ایک نوجوان نے کہا، جب تک وہ بے وقوف گاؤں والے یہ سمجھتے رہیں گے کہ یہ دریا ہی ایک کنواری لڑکی کی بلی لیتا ہے تو ہم اس وقت تک ان کے جسم سے لطف اٹھاتے رہیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اور ان تمام قبیلے کے لوگوں کو حملہ کر کے ایک ایک کے ٹکڑے کر دیے۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کی بیٹی کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور اس گاؤں میں لے گئے۔ صبح ہو چکی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس بوڑھی عورت کی بیٹی کو لے کر اس جگہ پر پہنچے تو گاؤں والے بڑے حیران و پریشان ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا، یہ کیسے بچ گئی؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سارا معاملہ سنایا اور کہا، جب تم لڑکی کو دلہن بنا کر پل کے نیچے بٹھاتے ہو تو اندھیرا ہوتے ہی وہ دو آدمی جو کہ جنگلی تھے وہ آتے ہیں، لڑکی کو اٹھا کر اپنے جنگلی قبیلے میں لے جاتے ہیں اور وہ لوگ اس لڑکی کے جسم کے ساتھ اس کے زندہ رہنے تک کھیلتے ہیں۔ تو گاؤں والوں نے کہا، حضور وہ پھر دریا کیسے بند ہوتا ہے اور کیسے بہنا شروع ہو جاتا ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ وہ کوئی جادوئی دریا نہیں بلکہ وہ جنگلی قبیلے والے ہی اس دریا کو جنگل کے بیچ میں پتھروں سے بند کر دیتے ہیں اور جب تم بلی دیتے ہو تو پھر سے وہ اس کو کھول دیتے ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ یہ لڑکی کی بلی دینے سے ہی دریا بہتا ہے، اور وہ جنگلی قبیلے والے تمہیں کئی سالوں سے اسی طرح تمہاری نوجوان لڑکیوں کی عزت کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ سن کر گاؤں والے بہت غصے میں آ گئے۔ تو سلطان نے کہا، اب غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ظالم اپنے انجام کو پہنچا۔ یہ سن کر وہ سارے گاؤں والے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرنے لگے اور کہا، حضور جب تک آپ جیسا حکمران اس سرزمین پر موجود ہے تو اس وقت تک کوئی بھی دشمن ہمارا بال باقا بھی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی اور دلیری کی وجہ سے گاؤں والے اتنی بڑی مشکل سے بچ گئے، اور اگر اس جگہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نہ آتے تو شاید وہ گاؤں والے کتنے سالوں تک اسی طرح کنواری اور نوجوان معصوم لڑکیوں کی بلی دیتے رہتے۔